अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट केस का फैसला महफूज कर लिया है और इसी हफ्ते इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला इंतहाई अहम फैसला होगा। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पता चल जाएगा कि इमरान खान की इन अदालतों से रिहाई होनी है या नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलना है या नहीं मिलना, और यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के सिविलियन लोगों का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना है या नहीं होना। आज जजेस ने अहम तरीन रिमार्क्स भी दिए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा कल जो हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम यहां पर नहीं जा रहे, और तहरीक इंसाफ नहीं गई। लेकिन उस ब्रीफिंग के अंदर कौन कौन आया है और किस किस को आना चाहिए था, हुकूमती लोग उनको आना चाहिए था, वो लोग नहीं आए। इसके अलावा एक और अहम तरीन और बड़ी खबर है सलमान अकरम राजा के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ बात की है। सोशल मीडिया ने तलख सवालात पूछे हैं और आगे से सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया है कि अवाम बाहर नहीं निकलती, जब तक बड़ी तादाद के अंदर अवाम बाहर नहीं निकलती हम उस वक्त तक कॉल नहीं देंगे। तो आगे से सलमान अकरम राजा को यह बताया गया है कि अवाम बाहर निकलती है, लेकिन यह बुज़दिल लीडरशिप है, यह हर मर्तबा अवाम को मैदान के अंदर छोड़कर भाग जाती है। बड़ी सख्त बातें की गई हैं, वो सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक बड़ा इंकशाफ किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो आज की अहम तरीन और बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि फौजी अदालतों के हवाले से जो सिविलियंस का ट्रायल है, वो जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, आज उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। तकरीबन 56 समातें हुई हैं, लंबा केस चला है और आज यह फैसला महफूज हुआ है और इसी हफ्ते इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंदर 9 मई में आ रही है जुमे वाले दिन, तो 9 मई को ही इस केस का फैसला सुनाया जाए, और उससे पहले 8 मई को इमरान खान के अहम तरीन केसेस भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो हफ्ता है यह अहम तरीन हफ्ता है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह वाज़िया तौर पर पता चल जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहकर अगली सियासत किस तरीके से करनी है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने आज अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि क्या जिनाह हाउस का गेट फैलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था। उन्होंने कहा कि अगर वो गेट अंदर से किसी ने खोला था तो फिर मिली भगत का जुर्म बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आईन में तरमीम मुश्किल काम है, लेकिन 26 मरतबा यह काम कर लिया गया है। यानी कि जो पाकिस्तान का आईन है उसमें अगर आपने तरमीम करनी हो तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों ऐवानों के अंदर, और 26 मरतबा पाकिस्तान के अंदर यह काम हो गया है। तो मजीद उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अहम तरीन बात की है जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा कि 9 मई मेरठ के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास हमारे सवालात के जवाबात नहीं होंगे, और उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपके पास हमारे सवालों के जवाबात नहीं है, मुद्दे के ऊपर आए। अब देखते हैं कि इस केस का फैसला क्या आता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उस फैसले के ऊपर अमल होगा या नहीं होगा, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने एक फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और आज तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उस फैसले की अपील तक लग गई है आईनी बेंच के अंदर, लेकिन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं किया गया। आगे आ जाए जी, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल यह कहा था कि आए जरा बैठते हैं, आपको ब्रीफिंग देनी है। तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया कि हमने नहीं बैठना, APC बुलाएं, सबको बुलाएं, इमरान खान को बुलाएं, इमरान खान के बगैर हम नहीं बैठेंगे, माइनस इमरान खान हमें मंजूर नहीं है। तो फिर हुकूमत ने बाकी लोगों को बुलाकर यह ब्रीफिंग कर ली। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग उन्होंने शिरकत की, पीपल्स पार्टी के लोगों ने शिरकत की, और MKM के लोगों ने शिरकत की। ऑपोजिशन में से कोई भी बड़ा नाम इस ब्रीफिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ। ठीक है जी। और हुकूमत के चंद लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस ब्रीफिंग के अंदर आएंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं है, इसहाक डार साहब नहीं है, ख्वाजा आसफ साहब नहीं है, बिलावल भुट्टो नहीं है, आसफ अली जरदारी नहीं है, और भी अहम तरीन लोग थे, उन्होंने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत नहीं की। लेकिन इसका जो एलामिया जारी किया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एलामिया जारी किया गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की जाती है तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور تاطاڑ صاحب انہوں نے یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر آگے سے منہ توڑ جواب ملے گا۔ سمینہ پاشا نے اس بریفنگ کے حوالے سے ایک بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حکومت کی غیر سنجیدگی نے ہی اپنی بریفنگ کو بے وقت بنا دیا۔ نہ شہباز شریف تھے، نہ نواز شریف تھے، نہ اسحاق ڈار تھے، نہ خواجہ آصف تھے، نہ بلاول، نہ زرداری، کوئی بھی یہ نہیں تھا، اور نہ اپوزیشن تھی۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، انہوں نے کہا کہ ایسی بریفنگ جس میں حکومت خود ہی سنجیدہ نہیں تھی، اس بریفنگ کو بیرونی دنیا کیا سیریس لے گی، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ نے اس کے اوپر ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بریفنگ تھی جس میں کوئی سینئر حکومتی عہدیدار موجود ہی نہیں تھا، بلکہ چن چن کر وہ لوگ اس بریفنگ میں موجود تھے جو تحریک انصاف سے بری طرح الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی بریفنگ تھی، یہ کیسا پیغام تھا، یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارباب اختیار کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ٹویٹ، ہمارے بیانات آپ کو پسند نہیں آتے تو آپ ہمارے اوپر تشدد کریں، ہمارے اوپر ایف آئی آرز دیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ قمر مکین صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے اسی میٹنگ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ حکومت میں 3 جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہی 3 جماعتیں ہیں جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بریفنگ صرف 3 حکومتی جماعتوں کو دی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن میں تمام جماعتوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کا یہ جو بریفنگ تھی اس کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ شاہ محمود قریشی نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے، بھارت کو یہ پیغام دیا انہوں نے کہا کہ 2 ایٹمی ریاستوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ مشترکہ خودکشی ہوگی۔ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی شفاف، قابل بھروسہ اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش کو قبول کرنے میں ہندوستانی ہچکچاہٹ دراصل فالس فلیگ آپریشن کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ذرا کرواؤ انویسٹیگیشن، اور آپ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سائٹ پہ خود ہی 2 نمبری کر کے ہمارے اوپر آپ لوگوں نے الزام لگا دیا ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، آج کے ولاگ کا اہم ترین حصہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تقریباً 6-7 دن کے لیے واپس آئے، اور آ کر کل انہوں نے ٹویٹر سپیس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے سوال پوچھا کہ بھائی بتائیں عمران خان کی رہائی کا کیا لاہ عمل ہے، احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا بس وہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلنا ہے، صرف بیانات دینے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آگے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں، انہوں نے کچھ تلخ حقائق بیان کیے، کچھ آئینہ بھی دکھایا، کچھ حقیقتیں بیان کی، لیکن ایک بیان انہوں نے ایسے دیا جس پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے سلمان اکرم راجہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور پھر ایک ایک چیز نکال کر باہر رکھی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو ہماری امید تھی اس امید کے مطابق لوگ باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھومتا رہا، مجھے کوئی نہیں ملا۔ تو آگے سے جو لوگوں نے جواب دیے ہیں وہ جواب ذرا سنیں۔ آگے سے یہ کہا گیا کہ محترم سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی عمران خان کے ساتھ وابستگی اور مشکل وقت میں پارٹی کے لیے خدمات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج آپ کا ایک بیان زیر گردش ہے کہ جب تک 5-6 لاکھ بندے نہیں نکلتے پارٹی احتجاج کی کال نہیں دے سکتی۔ یہ کہا گیا کہ چلے ایک ڈیل کرتے ہیں، اب یہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، چلے ایک ڈیل کرتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے 94 ایم این ایز، خیبر پختونخوا کے 92 ایم پی ایز، پنجاب کے 104 ایم پی ایز، اور اس کے علاوہ جو سارے کے سارے سینٹرز ہیں ان کو احتجاج کے لیے میدان میں لانے کی ذمہ داری لیں۔ ہم عمران خان کے کارکنان آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ 6 لاکھ نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں باہر نکل کر دکھائیں گے۔ شرط ایک ہی ہوگی کہ اراکین پارلیمنٹ آگے اور ہم پیچھے ہوں گے، یہ شرط ہوگی۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو 24، 25، 26 دسمبر کا جو احتجاج ہوا تھا، حقلہ انٹرچینج سے ڈی چوک تک یہ جو سارے کا سارا سفر تھا، یہ میں نے تحریک انصاف کے قافلوں کے ساتھ سفر کیا اور میں نے خود سے بڑا کلوزلی ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے۔ میں نے 2-3 چیزیں وہاں پر دیکھی۔ ایک میں نے یہ دیکھا کہ عوام کا جوش اور جذبہ کیسا ہے، لوگوں سے آف دا ریکارڈ میں نے بہت سی باتیں بھی کی، بہت سے لوگوں نے مجھے بڑی حیران کن باتیں بھی بتائیں۔ دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ لیڈرشپ کتنی ایکٹیو ہے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ کیا لیڈرشپ اپنی عوام کو لے کر آگے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یہ عوام کو کنٹرول کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یا عوام اپنی مرضی سے ہر جگہ پر جا رہی ہے۔ تو میں نے جو چیزیں وہاں پر دیکھی ہیں، جو سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی، لیڈرشپ بالکل آپ کہہ لیں کہ ان کو سمجھ نہیں تھی کہ بھائی اتنی بڑی عوام کو سنبھالنا کیسے ہے اور عوام کو ڈائریکشن کیسے دینی ہے۔
عوام کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. دیکھیں حکومت نے جو رکاوٹیں لگائی تھی نا, کنٹینرز کھڑے کیے تھے, لوگوں نے سائڈ پہ کر دیے, ہٹا دیے. آنسو گیس شیلنگ کی گئی, لوگوں نے برداشت کی, لوگ رکاوٹوں کو پار کر کے آگے چلے گئے. پھر جب ڈی چوک کے قریب علی امین گنڈا پور کا قافلہ پہنچا تو وہاں پر جو ان کا کنٹینر تھا, نہ اس کا سپیکر چل رہا تھا, نہ اس کی لائٹیں چل رہی تھیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب خود, آپ اندازہ لگا لیں کہ 0 پوائنٹ سے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل تک کا جو فاصلہ ہے یہ کئی گھنٹوں میں علی امین گنڈا پور نے طے کیا ہے. آج تک اس مسٹری کی سمجھ نہیں آ سکی کہ اتنا ٹائم کیوں لگا. اور پھر لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں. لوگوں نے کہا کہ لوگ باہر نکلتے ہیں, اور سب سے پہلا جو بڑا سرپرائز دیا تھا عوام نے وہ سنگجانی جلسے کے اندر دیا تھا الیکشن کے بعد. پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نہ راولپنڈی پہنچے, نہ وہ لاہور پہنچے, نہ وہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچے, نہ وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچے. تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے اوپر یہ نہ کہیں کہ لوگ باہر نکلتے ہیں. لوگ باہر نکلتے ہیں, آپ لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے. لیڈرشپ باہر نکلے اور باہر نکل کر لیڈ کرے, لوگ باہر نکلیں گے. طیبہ راجہ, انہوں نے ویڈیو بھی لگائی ہے جب علی امین گنڈا پور نے سنٹورس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر, انہوں نے, وہ پل بھی سامنے نظر آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں, وہاں پر جو خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ بہت قابل عزت ہے, مگر یہ کہنا کہ لوگ نہیں نکلے یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ نکلے تھے, میں نے اس سے بڑا لشکر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. صبح 11:55 پر ہم ڈی چوک پہنچ چکے تھے, ہم 5 اکتوبر کو بھی پہنچے تھے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں پھر کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ میں بولوں تو پھر اپنا گھر جلتا ہے, نہ بولوں تب بھی اپنا گھر جلتا ہے. کہ لوگ تو نکلے, تو آپ یقین کریں میں اس بات کا گواہ ہوں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی لوگ احتجاج کے لیے اتنی بڑی تعداد کے اندر نہیں نکلے جتنے پاکستان تحریک انصاف کی کال کے اوپر نکلے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ لوگوں کو نہیں سنبھال سکی. دیکھیں, آپ نے احتجاج جب کرنا ہوتا ہے نا تو 2-3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. آپ نے ایک تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے اندر کوئی انتشاری لوگ نہ ہوں جو آپ کی ساری تحریک کو نقصان پہنچائے. دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ڈائریکشن دیں, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب فلاں جگہ رکنا ہے, اب فلاں آ رہا ہے, اب فلاں آپ کے ساتھ بات کرے گا. تیسرے نمبر پر آپ نے کبھی بھی میدان چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہوتا. پشت دکھا کر آپ نے پہاڑوں کو کراس کر کے کے پی اسمبلی سے نمودار نہیں ہونا ہوتا. آپ نے میدان کے اندر کھڑا ہونا ہوتا ہے. آج تک لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس دن کے پی ہاؤس میں چھپ کر کے پی اسمبلی سے علی امین گنڈا پور نمودار نہ ہوتے, کے پی اسمبلی کے اندر ہی گرفتاری دے دیتے, تو پھر آج پاکستان تحریک انصاف کسی اور جگہ پر کھڑی ہوتی. لیکن بھائی اب ہر کسی کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے. خرم ذیشان صاحب, انہوں نے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اندازہ پہلے سے تھا کہ آخر میں عمران خان اور اس کی عوام اکیلے رہ جائیں گے, باقی بت خود بخود گر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ عمل سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ عظیم کام صرف آپ یعنی پاکستان کی عوام سے لینا تھا اور باقی ہر مفاد پرست کو ظاہر کرنا تھا. اللہ نے آپ کو اپنی طاقت کا امین بنایا ہے, اس کا درست استعمال آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے. ہمت کریں, اللہ پر ایمان رکھیں اور اس کے بعد اپنے زور بازو پر. اب یہ وہ جذبات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے. سمینہ پاشا نے بھی اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ حد سے زیادہ حقیقت پسندی مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے. عمران خان جس لیڈر کا نام ہے وہ ہار یا ناکامی کا خوف لے کر میدان میں نہیں اترتا. اس کی کالز بھی ناکام ہوئی, لانگ مارچ اور دھرنے مطلوبہ ہدف حاصل نہ کر سکے, لیکن اس کے پاس اگلے ہی دن میدان میں نکلنے کا نیا جذبہ اور نیا پلان ہوتا تھا. سلمان اکرم راجہ کی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں. دیکھیں, سلمان اکرم راجہ کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں, لیکن سیاستدان نہیں ہے. وہ وکیل ہے, ٹھیک ہے. جو سیاستدان ہوتا ہے نا, اس کے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا, وہ نئے طریقے تلاش کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے, وہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو یہ بار کرواتا ہے کہ کسی بھی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرامن جدوجہد کرتے ہوئے اپنے جو ہدف ہے ہم اس کو حاصل کریں گے. یہ ایک کام ہوتا ہے ایک لیڈر کا, ایک سیاستدان کا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ ایک سیاستدان نہیں ہے, وکیل ہے, لہٰذا اس وجہ سے وہ انہوں نے اس طرح